बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और जिस तरह हम इंसानों को प्यास लगती है इसी तरीके से परिंदे भी जो है वो प्यासे होते हैं। अगर हम अपने घर की छतों, ये बरामदे या सहन में एक प्याले या किसी बर्तन में पानी रख दें तो इस तरह उन प्यासे परिंदों की जो है वो प्यास भी बुझ सकती है और नेकी का भी ये काम है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर मशावरत क्या हो रही है, इस पर बात की जाएगी। जबकि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो मनाया जा रहा है, इस पर हमारे साथ प्रोफेसर एहसन सुल्तान प्रोग्राम के आखिर में होंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी खालिद कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद कयूम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद गुल साहब, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, क्योंकि अब ईद का तो ख़त्म हो गई, ईद के 3 दिन गुजर गए, अब आज से दोबारा सियासी वही जो एक कशमकश की जो सूरत हाल चल रही है उस पर दोबारा से आज ज़ोर शोर से गुफ्तगू भी शुरू हो जाएगी। मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत हो रही है। इत्तेहादी सरबराहान का भी इजलास जो है वो आइंदा चंद रोज़ में होना है। क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर असलम साहब। बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पिछले 35 साल से सियासी जद्दोजहद में हूँ, मगर जो आज के मैं हालात देख रहा हूँ वो तो सियासी नहीं है, वो तो ऐसे लगता है जैसे सास बहू का झगड़ा जो है वो हो रहा है। इसमें सास कौन है और बहू कौन है? और देखिए, अब फिर मुझसे आप ज्यादा ना खुलवाएं क्योंकि फिर पीटीवी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं समझे इमरान खान की बात करें। आप देखिए, बात ये है कि सियासत से तो हम खूबी लड़ना जो है वो जानते हैं और हमारी पार्टी की एक सियासी तारीख है कि हमने आमरीत के खिलाफ जो है वो खड़े होकर जमहूरियत को रिस्टोर करने के लिए जद्दोजहद के ऊपर हम यकीन रखते हैं। और उसकी पदाश्त में ना सिर्फ हमारी लीडरशिप ने बल्कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी बड़ी अजियतें झेली हैं, जेलों में हमने गए हैं और हमने ना सिर्फ जमहूरियत को रिस्टोर करने के लिए बल्कि जो एक अहम सतून है अदलिया का, उसकी आज़ादी के लिए भी एक जंग लड़ी है। और आपको इल्म में होना चाहिए कि हमने उसके लिए भी जेलें जो है वो काटी हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज कि जो मैंने सास बहू का झगड़े की बात की, तो मैं ज़्यादा तो उस पर वो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और ये मेरा एक आईनी हक है कि अदालतों का काम जो है वो आइन की तशरीह करना है। अच्छा, लेकिन वहीद गुल साहब, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मईशत के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है और हमारी मईशत की पोजीशन नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरफ अब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पंजाब की असम्बली को भी खुद तहलील किया, KPK में भी हुकूमत इनकी थी। अगर इलेक्शन इनके हो जाते हैं, सपोज करें अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो अगर ये रिजल्ट्स को मान लेंगे PTI को, आपने बड़ी खूबसूरती से मुझे जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की है, लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने दे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसकी वजह से जो है वो कुछ तस्दीक का पहलू निकले, मगर ये बात बड़ी अहम है। ये देखिए, बात ये है कि जिस तरह से एक चलती हुई नवाज शरीफ साहब की वो हुकूमत के जहां पर ये तसव्वुर किया जा रहा था और इकोनॉमिस्ट से लेकर दुनिया के बेहतरीन जरीदे जो हैं वो लिखने के ऊपर मजबूर थे कि नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर जो है वो पाकिस्तान जो है वो एशिया का चैंपियन और टाइगर बनने जा रहा है। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से CPEC के मंसूबे नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर जो है वो मुल्क के अंदर जारी और सारी थे, जिसकी वजह से सबसे पहला जो मुल्क को बहरान दरपेश था बिजली का, उसको ना सिर्फ दूर किया गया बल्कि मोटर्स वे के जा बजा जाल जो हैं वो बिछाए जा रहे थे, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक और पेशावर से लेकर गवादर तक और गवादर से लेकर जो है वो सेंट्रल एशिया तक जो है वो जाल बिछाने की बात हो रही थी। और जब नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर जो है पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत जो है वो बन गया हुआ था, एक ऐसे के अंदर एक पाकिस्तान की चलती हुई गाड़ी और चलती हुई मईशत को जब तोड़ा गया तो कोई सामने और नहीं था। हमें सियासी तौर के ऊपर जो है वो रेजा रेजा और पाश पाश करने नहीं गया था,
اس وقت کون سا عمران خان صاحب تھا جو آج ہمیں بھوت بنا کر جو ہے وہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ اس وقت بھی جو ہے وہ عدالتوں کے وہ فیصلے تھے کہ جن کی وجہ سے اس ملک کو یہ دن دیکھنا پڑا ابھی ہے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو الیکشن کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ اب ایک مذاکرات کی ہونے جا رہے ہیں اسی حوالے سے سپریم آپ میری دکھتی رکھ کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور آپ مجھے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ میں تو بات کر رہا ہوں پاکستان کی نا، بالکل سر، میں پاکستان کی آپ نے کرنی ہے تو پھر بات اس پہ ضرور ہونی چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو بھی مورے اور اعلیٰ کار بننے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے جب تک اس ملک کے اندر جو ہے وحید گل صاحب مجھے اس پہ جواب دیں، وحید گل صاحب مجھے اس پہ جواب دیں، اگر الیکشن اگر ہو گئے، سپوز کریں الیکشن ہو جاتے ہیں، تو کیا عمران خان اگر پی ٹی آئی کو شکست ہوگی ان نتائج کو تسلیم کریں گے؟ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا تھو تھو ہے۔ یہ آج جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، کس منہ سے بات کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا دے کہ اس کا آج جو ہے کوئی قریبی دوست اور اس کا کوئی قریبی عزیز اور پارٹی کا کون سا ایسا رہنما ہے کہ جو سینہ تان کر یہ بات کرے کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو بات بھی کریں گے وہ ٹھیک کریں گے؟ جا کر تو دیکھیں، شہر لاہور سے لے کر پاکستان کے اہم چوراہوں کے اوپر جو ہے جہاں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی تصویر ہے، کو کہتا ہے یار یہ اتنا مقبول لیڈر ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مقبولیت کی نشانی نہیں ہے بلکہ یو ٹرن کے طور کے اوپر یہ تصویر لگائی گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یو ٹرن جو ہے وہ لے لیں۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے یو ٹرن پہ اس طریقے سے بالکل آج یہی ہے، یہی چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ خان صاحب کی کون کون سی جو ہے میں بات کا ذکر کروں، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اعتبار جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا پولیٹیکل کریش جو ہے وہ موجود نہیں تھا، لیکن ملک کی بقا کی خاطر اور جمہوریت کی بقا کی خاطر جب نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر صاحبہ نے جب جو ہے وہ جمہوریت کی بہتری کے لیے جب معاہدہ کیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک بیلنس پیدا ہوا، ایک توازن پیدا ہوا، میچورٹی، بالکل ایک میچورٹی پیدا ہوئی، اور ڈائیلاگ کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست وہ اپنے تائیں کر رہے ہیں، ہم اپنے تائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ باقی ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے آج آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے کو زیادہ اختیارات جو ہے وہ موجود ہے، وہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی نہیں اور ڈائیلاگ نہیں کریں گی تو وہ جمہوریت جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی۔ دیکھیے عمر، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں ایک ممبر اسمبلی رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا پولیٹیکل جماعتوں کا آپس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ نہ ملے اپوزیشن کے ساتھ، چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن کے اندر ہو۔ جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کہیں پر چیئرمین جو ہے قائمہ کمیٹی کا اپوزیشن کا ہوتا ہے اور کہیں حکومت کا ہوتا ہے، اور ممبران کہیں پر حکومت کے ہوتے ہیں اور کہیں پر اپوزیشن کے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہر کام کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، بلز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسی چیز قوم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اسمبلیز کے فلور کے اوپر پیش کی جاتی ہے جو پبلک کے بہترین انٹرسٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہاں تو عالم یہ کون سی کس عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اسمبلیوں میں یہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے ریزائن دے کر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اگر اس کو حکومت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ معیشت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کو جو ہے وہ اپنی انا کی خاطر جو ہے اس کی بھیڑ چڑھا دیتا ہے۔ آج یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، تو جب کہا تھا اور آپ کرتے چلے گئے تو پھر اب قصوروار جو ہے وہ کون ہے؟ اب آپ انتظار کریں اور اس طرح سے نہ کریں، اور بس آپ قوالی جو آپ شروع سے آپ کا جو شوق اور ذوق ہے وہ اس کے تائیں محفلیں آپ سجا رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اور ہمیں جو ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت ملک کو ہم نے جو ڈی ٹریک ہوا ہے معیشت کے طور پر، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو رسپونڈ جو ہے وہ دنیا کے اندر مل رہا ہے۔ جو دوست آپ کے ناراض ہو گئے ہوئے تھے آج جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر آپ کی پشت کے اوپر، پاکستان کی پشت کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہو یا جو ہے وہ یو ای ہو یا سعودیہ ہو۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی آنے والے حالات جو ہیں
وہ اللہ کی مہربانی سے بہتری کی طرف جائیں گے. بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل. خالد قیوم صاحب، اس وقت وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تقریباً طے پا چکے ہیں، اور معیشت کی اگر ہم صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو جو 1 سال پہلے جب حکومت میں آئی تھی پی ڈی ایم اور میاں محمد شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے، اس وقت سے لے کر ابھی تک کی ہم بات کریں تو اب جس طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا آہستہ آہستہ علاج ہوتا ہے. معیشت بھی خراب ہو گئی تھی لیکن اب بہتری کی جانب گامزن. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب موجودہ حکومت کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کو جو معیشت ورثے میں ملی تھی وہ ایک تباہ شدہ معیشت تھی، اور اس معیشت کی تباہی میں، بربادی میں آج جو سابق حکومت تھی اس کا سب سے بڑا کردار تھا. آج اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو علم ہوا کہ اب ان کی حکومت جانے والی ہے تو پھر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا. آئی ایم ایف کے معاہدے سے اور آئی انحراف ایم ایف کے کیا. ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس سے خود ہی انحراف کر دیا، اس کو توڑ دیا، اور پھر جو آئل کی پرائسز تھی ان کو جو ہے وہ آئل کی پرائسز کا جو معاملہ تھا اس میں بھی یو ٹرن جو ہے ان کی طرف سے لیا گیا. اس کی وحید گل صاحب بات کر رہے تھے جس طرح وہ یو ٹرن جس کی بات کر رہے تھے دراصل وہ درست بات کر رہے تھے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ صرف اپنے اپوزیشن کے دور میں بلکہ جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت بھی اپنے فیصلوں پر وہ جو ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی یو ٹرن لیتے تھے، اور وہ صرف یو ٹرن لیتے نہیں تھے بلکہ وہ اپنے یو ٹرنز کو جائز بھی قرار دے چکے تھے. اس کو وہ کوئی غلط فیصلہ قرار نہیں دیتے تھے. تو جس طرح ہم معیشت کی بات کر رہے تھے، جو تباہ حال معیشت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ملی، تو اس کے بعد دیکھیے کہ اگر اس وقت پاکستان کے اندر تبدیلی نہ آتی، حکومت نہ بدلتی، تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا. اس حکومت کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں حکومت کی، کہ اس حکومت نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب پچھلے دور میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اس معیشت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ تھا توانائی کے سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں، وہ 2500 ارب تک پہنچ گیا. اور جو گیس سیکٹر کے اندر ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ گیس کے شعبے کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ ہوگا، اب وہ 1500 ارب روپے تک پہنچ گیا. اور دیکھیے کہ سابق جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ جو قرضہ جات ہیں، غیر ملکی قرضہ جات، وہ حاصل کیے. 52 ارب ڈالر کے جو ہے صرف پی ٹی آئی کے 4 سال کے دوران. اسی پوائنٹ پر اگر بات کریں کہ اگر نواز شریف کے دور میں بھی اگر کام ہوا، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں قرضے لیے گئے یا دوسری گورنمنٹ میں، تو وہاں پروجیکٹس دکھائی دیتے تھے کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے لیے گئے، وہاں پر کام کیے گئے. اب 52 ارب جس طریقے سے ڈالر، اتنا ایک بڑا قرضہ لیا گیا، پروجیکٹس تو کوئی بھی ایک خاص ایسا نہیں دکھائی دیتا جو کہا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور نے کیا تھا. دیکھیے، آپ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے تینوں ادوار جو ہیں ان کو نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو پورے ملک کے اندر جو ہے میگا پروجیکٹس نظر آئیں گے. آپ کو توانائی کے کارخانے نظر آئیں گے. وہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے. 2013 میں بہت لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی جو پی ایم ایل این نے ختم کی. آپ کو جو ہے وہ موٹر ویز کا جال جس طرح پورے ملک کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پھیلایا، وہ آپ کو نظر آئے گا. اور جو آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں، جب نواز شریف صاحب 2013 میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان اندھیروں میں تھا. تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. لیکن نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 14,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کی گئی. اور اسی طرح اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح ایک تباہ حال معیشت جو ہے جس کو ان کو ورثے میں ملی، تو اس پر بھی دیکھیے کہ ہمارے وزیر خزانہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جس کے نتائج نکلنا شروع ہو چکے ہیں. اور اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات ہیں وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اور یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے
جو فائنانسنگ کی 2 ارب اور 1 ارب ڈالر دینے کا بالکل 3 ارب فیصلہ ڈالر کیا کی، اور خالد صاحب یہی اس کی بھی تصدیق ہو چکی بالکل ہے۔ تصدیق ہو چکی ہے. یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ایک ٹرسٹ لیول بھی ہوتا ہے، اور جب ٹرسٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو احمد یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ایم جو جب سے شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں، وزیر اعظم بنے، بہت سے چیلنجز تھے، لیکن معیشت اب ایک سمت کی جانب جو ہے وہ تعین ہو گیا ہے، اب کوئی بہتری کی جانب جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو گزری عید ہے وہ میری طرف سے مبارک ہو. اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو معیشت ہے اس کا تعلق آپ کے سیاسی معاملات کے ساتھ بہت زیادہ ہے، چونکہ ہمارا ملک ایک جمہوریت کی بنیاد پر چلتا ہے، پارلیمنٹ سسٹم ہے. پارلیمنٹ ایک گھر ہے پورے ملک کا جہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے. تمام پارٹی جاتی ہیں وہاں پر اپنا مینڈیٹ لے کر وہاں پر جا کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ریز کرتے ہیں. اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے وہ ایشوز کو ریز کر دے، حکومت کا یہ کام ہوتا ہے وہ ایشو کو حل کر دے. لیکن جب آپ کے گھر میں، آپ کی پارلیمنٹ میں، جب وہاں پر حالات جو ہیں وہ ڈسکشن کسی اور طرف چلی جائے، ذاتی اناد کی بات ہو، اپنے مفادات کی بات ہو، اپنی سیاست کی بات ہو، یا اپنی ذات کو تسکین دینے کی بات ہو کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ سب کچھ اچھا ہے، جو میں چلا سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں چلا سکتا. جس طرح پہلے دوست بات کر رہے تھے ان کے یو ٹرنس کے اوپر کہ وہ خود ہی اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ وہ میں آپ جو کا مطلب ہے ٹھیک انا ہوگا. نہیں ہونی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو سیاست آپ کو ایک منصب پر بٹھا دیتی ہے، اس کے بعد آپ کی ترجیحات میں ریاست ہے، آپ پورے ملک کے پھر حکمران ہیں، آپ پھر ساری پارٹیز کے حکمران ہیں، آپ پورے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، پورے ملک کے بھی آپ لیڈر ہیں. اگر آپ پورے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے معیشت سٹرانگ ہوگی، اس سے مضبوط ہوگی. یہ کو 1-2 دن میں حالات خراب نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں یہ 10 سالوں کا گند ہے. یہ 10 سالوں میں ملک کے ساتھ جو زہر بھرا گیا ہے اس کی معیشت میں، اس کی جمہوریت میں، پارلیمنٹ کی توقیر میں، اور جو ملک کو تقسیم کیا گیا. آج سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، ملک کی اکانومی بہتر نہیں. میں کہتا ہوں سیاست بہتر نہیں ہے، جو سیاسی زاویہ ہے وہ بہتر نہیں ہے. کیوں نہیں بہتر ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے جب آپ ڈسکشن کریں، آپ آئیں بیٹھ کر بات کریں، ایک قدم آپ پیچھے ہٹ جائیں، دوسرا ایک قدم آگے آ جائے. مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے لیکن فروٹفل ہونے چاہیے، سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. جب سیر حاصل گفتگو ہوگی اس سے پھر جو ہے وہ سارے حالات بہتر ہو جائیں. مجھے آپ بتائیں کیا 1 سال پہلے جو حکومت بنی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی الہی حکومت بنی ہے؟ خالد قیوم صاحب بھی بتا دیں جس طرح وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. کیا یہ جتنی ڈیموکریٹک فورسز اس وقت جو ملک میں برسر اقتدار ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی اچھی حکومت نہیں چلی. جس شہباز شریف صاحب ایک ایشو کے اوپر، ایک بات کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو ریز کر رہے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ مشکل ترین حالات میں بھی ان اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے نظریات پہلے بھی لیکن مختلف جو تھے، اب حالات آج ایسے ہو بھی چکے ہیں اب مختلف. اس کا بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ اب ایک کوئی پارٹی جو ہے اس کو نہیں لے کے چل سکتی. پارٹیوں کو جس طریقے سے پی ڈی ایم چل رہی ہے، مختلف پارٹیوں کو ملک کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایک اعلامیہ ریاست کا اعلامیہ ہوتا ہے، ایک سیاست دانوں کا اعلامیہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دستور نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، بڑی پاور دی ہے. تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈر تسلیم کر لیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں. جب پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے اس کے پھر نتائج بہتر ہوں گے. اس کی شرط اول اور شرط لازم یہی ہے کہ اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، ریاست آگے جائے، آئین پاکستان جو ہے اس کی توقیر برقرار رہے، اس کے سارے اس کے جو ہے وہ انڈر کام کریں، تو پھر ان کو چاہیے کہ ایک بہتر مذاکرات کریں اور اپنی ٹیموں کو نہ بھیجیں. بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات ہی جو ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہی مذاق سے نہ مذاکرات کریں، مذاق سے مذاکرات ایک ذرا سن لیں، یعنی کہ سیریس انداز میں ملک کی بقا کی خاطر. میں آپ کو یہ گزارش کر دوں، یعنی کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، کوئی ایشو تھا؟ اور پرائم منسٹر نواز شریف چل کر بنی گالا گئے کہ انہوں نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ملک کی معیشت کے اوپر کریں، سیاست کے اوپر کریں، قوم کی خاطر مذاکرات کریں. خان صاحب نے ان کی جمہوریت انداز کو کمزوری سمجھا اور پارلیمنٹ کی توہین کی. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر رہے ہیں نہیں، وہ تو پھر احمد وہیں پر بات آ جاتی ہے نا کہ سیریس کتنے ہیں ملک کے حوالے سے. یہی تو امپورٹنٹ سب سے چیز ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریاست اپنا اعلامیہ جاری کر دے. پھر اچھا اس میں وحید گل صاحب ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، جس طرح خالد صاحب اور دیگر مطلب احمد بھی اپنا تجزیہ کر رہے تھے. دیکھیں کام کرنے چاہیے، کام بولنے چاہیے. اگر آپ کے کام بولیں گے تو عوام کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ جھوٹ اور فراڈ کی سیاست کرتے رہیں گے تو وہ بھی عوام کو پتہ ہے. بالکل اس کے اوپر تو دو رائے نہیں ہے. جب آپ کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے
تو عزم تو وہ بظاہر یہی لے کر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے یا عوام کے لیے جو ہے وہ نعرہ جو کام لگاتے کریں ہیں۔ گے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کا جو مسئلہ رہا ہے وہ سب جماعتیں اس کے اوپر پوری قوم جو ہے متفق ہے کہ وہ ایک انا پرست جو ہے وہ شخص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں سمجھتے ہیں، اور وہ اس کی زندگی کی عکاسی بھی وہ کرتا ہے کہ جو فیصلہ ایک صحیح سمت ہو وہ اس کو چھوڑ کر دوسری سمت کی جانب جو ہے وہ موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھی میں دوسروں سے جب ملک ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم آج کیا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نظر نہیں آ رہے؟ آج کیا روس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا منسٹر لیول کے اوپر جا کر جو ہے وہ آئل اور گیس کی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا، اور اس میں آپ سکسیس جو ہے وہ نہیں ہوتے؟ کیا قطر سے ایل این جی جو ہے وہ ہم لے کر نہیں آ رہے؟ مگر بدقسمتی سے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب جو ہے وہ جنگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس وقت کے اندر جا کر جو ہے وہ روس کا جو ہے وہ جا کر دورہ کرتے ہیں۔ کیا آپ جو ہے وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور کیا پاکستانی عوام کو آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے عمر، آپ میرے اندر جو سختی تلخی جو ہے وہ آپ کو جو نظر آتی ہے، میں بھی وہی ایک درد رکھتا ہوں، اور میں ایک عام انسان ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میں اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی میری باتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے حکومت کو بھی اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ بات جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں اور جماعت کے بہترین مفاد کے اندر جو ہے وہ کہی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی ضرورت جتنی نواز شریف صاحب ہیں، جو ہے زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اتنی ہی عمران خان صاحب بھی ہیں، لیکن اپنے رویے کے اندر ان کو جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ رویہ آج جو ناگوار جو گزر رہا ہے وہ پاکستانی عوام کو نہیں بلکہ ان کے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ جو ان کے بہترین دوست تھے آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہیں، ان کی پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہیں، کیونکہ نہ وہ جو پالیسیز کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ نہ ملک کے بہترین مفاد میں ہوتی ہے، نہ ان کی اپنی پارٹی کے مفاد میں ہوتی ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل اس کا آخری حل یقینی طور کے اوپر مذاکرات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ضمانت کوئی دینے کے لیے کیا تیار ہے کہ جو وہ مذاکرات کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیرا دیں گے، اور کل کو اگر الیکشن جو ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، وہ صرف ایک ہی صورت کے اندر تسلیم کریں گے کہ ان کو ملک کا جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بنا دیا جائے، تو تب تو ٹھیک ہے۔ گل صاحب، اس میں شاید کیا آپ سمجھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ پنجاب اور کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت تھی، خود اختیار میں نہیں تھے عمران خان صاحب، تو اسی وجہ سے انہوں نے دونوں آپ اسمبلیوں یہ کو دیکھیں کہ آج میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے ایک بات کرتا ہوں، آج جتنے ان کے قریب کے پلیئرز ہیں اور جن کو جو کہ چیف منسٹر کی صف کے اندر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک ایز اے پولیٹیکل ورکرز کہ ان کے اندر کئی ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ اہلیت بھی جو ہے وہ ہوگی، ان کو سرے سے ٹکٹیں ہی نہیں دی گئی، ٹکٹیں ہی نہیں دی گئی کہ کل کو یہ جیت کے تو یہ امیدوار نہ بن جائے، اور ان کے امیدوار جو ہیں جس طرح سے پہلے بزدار تھے، اب بھی اگر نام بزدار نہ ہوا تو بزدار کی صلاحیتوں والا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہ چاہیے، اس لیے کہ آپ کے تو علم میں ہے، آپ تو جو ہے وہ عوام کی نبض کے اوپر آپ کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے، آپ گلیوں اور محلوں میں عوام کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر جو ہے وہ اجاگر کرتے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کون سا کام جو ہے وہ ایسا کارنامہ جو ہے جو بزدار نے انجام دیا ہو؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ بزدار صاحب پروگرام رکھنے والے ہیں، رنگ روڈ کا جو بقایا حصہ تھا، اور اس کے اوپر جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ جا کر اس کا افتتاح کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وہ منصوبہ مکمل تو چھوڑے، شروع ہی نہیں ہو سکا۔ جہاں پر یہ عالم ہو تو پھر آپ کیا کہنے اس کے اوپر جو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ایک وقت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو لے کر نکلیں گے، آپ عوام کو لے کر کیا نکلیں گے؟ عمر بھائی، میں ایک چھوٹا سا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک طالب علم ہوں سیاست کا، میں یہ کہتا ہوں
کہ بدقسمتی سے جو اقدامات عمران خان صاحب نے کیے تھے اور جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اگر بیچ میں یہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بہت آپ بڑی بڑکے مارتے ہیں۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک نواز شریف کا ادنا کارکن کی حیثیت سے جب الیکشن لڑا ہے تو 63,500 کی لیڈ جو ہے لے کر جو ہے وہ میں اللہ کے فضل و کرم سے آیا تھا۔ آج بھی ہم ہر میدان میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی لحاظ سے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کو اگر اب پھر آپ کہیں گے کہ میں بات اس طرف کو لے گیا ہوں، اس کو یہ کہتا ہے نا نیوٹرل امپائر، ان کو امپائر ہر میدان کے اندر، اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ہر میدان میں ان کو نیوٹرل امپائر نہیں چاہیے، ان کی مرضی کے فیصلے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہیں، اور ایسا ہی الیکشن کمیشنر جو ہے وہ چاہیے۔ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ کس نے لگایا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ اس کو پوائنٹ کس نے کیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب نے نہیں کیا؟ لیکن جب ان کی سمت جو ہے وہ درست نظر آئی اور سیالکوٹ کے الیکشن کے اندر جو کچھ ڈسکا الیکشن کے اندر جو کچھ ان کی حکومت نے کیا اور اس کے اوپر ان ایکشن الیکشن کمیشنر ہوئے، تو وہی پھر جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو پھر تسلیم جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی وہ چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آج بھی وہ وقت ہے کہ وہ بنی گالہ سے اسلام آباد جو ہے وہ ضرور جائیں، لیکن ایک اچھی نیت لے کر جائیں، اور اگر ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، ملک کی خرابی کی طرف ہوگی اور ملک کے عوام کی کو ایک جو معیشت کو تباہ کرنے کی جانب ہوگی، تو پھر ان کو ہر جگہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ آگے نظر آئے۔ اچھا خالد قیوم صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اب جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ آئندہ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اتحادی حکمران کے سربراہان کا؟ دیکھیے، جو اتحادی حکومت ہے، حکمران اتحاد ہے اس وقت، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو اہم اجلاس ہے وہ کل 26 اپریل کو ہونے والا ہے، اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور خاص طور پر جو مذاکرات کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں ان پر بھی جو ہے ایک جو واضح فیصلہ ہے حکمران اتحاد کا، اب وہ بھی ایک رائے جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن دیکھیے کہ اس میں مذاکرات میں پچھلے 4 سال یا 5 سال میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کون نظر آتی؟ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے پچھلے 5 سال سے ان کے جو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کے دور میں بھی جب مذاکرات کی، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی پارلیمنٹ کے فلور پر چارٹر آف اکانومی کی، اور حالانکہ وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اور پھر جو ہیں وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے فلور پر، بلاول بھٹو زرداری نے اور نون لیگ کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے فلور پر پیشکش کی گئی، تو اس کا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا، اور اسی طرح جب تک وہ اقتدار میں رہے، حکومت میں رہے، انہوں نے اس حوالے سے کسی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد جب اپوزیشن میں آئے تو اس وقت بھی جو ہے تسلسل کے ساتھ وہ مذاکرات سے انکاری رہے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، اور مذاکرات کے خاص طور پر نتیجہ خیز ہونے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کی کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے، اور یہاں تک نہ صرف اقتدار میں بلکہ جب سے وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت سے بھی ان کے بارے میں یہ خدشہ جو ہے مسلسل موجود ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس وقت کس مقام پر کون سا یو ٹرن جو ہے وہ لے لیں گے۔ سیاسی عدم استحکام لانا، خالد قیوم صاحب، جو جس طریقے سے قومی اسمبلی میں تھے تو وہاں پہ استعفے دے دیے، پھر اس پہ ریگریٹ ہوا، پھر اس پہ بھی یو ٹرن والا معاملہ آ گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی، اگر حکومت تو ان کی اپنی تھی نا، چلنے دیتے، اور جبکہ ان کے اپنے سپورٹر، اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ حکومت چلنی چاہیے صوبے میں۔ دیکھیے کہ اس وقت ملک کو جو آئینی بحران درپیش ہے
یا ملک کو جو سیاسی بحران درپیش ہے، یا اس وقت سب سے بڑا جو اکنامک جو چیلنج ہے یا معاشی بحران اس وقت بدترین جس کا سامنا ہے پاکستان کو، یہ دراصل جو عمران خان صاحب کی قبل از وقت انتخابات کی خواہش ہے، یہ سب اس کے نتیجے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں 2 صوبوں کی جو ہیں وہ تحلیل کی گئی، اور اسی کے تحت آپ جانتے ہیں کہ لانگ مارچ کا ان کی طرف سے اعلان کیا گیا جو ناکام ہوا، پھر جیل برو تحریک کا اعلان کیا گیا جو ناکام ہوئی۔ دراصل اس وقت جو آپ کو سیاسی عدم استحکام کے باعث جو ملک کے اندر معاشی جو عدم استحکام نظر آتا ہے، معاشی چیلنجز نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو بحران پیدا کر کے اپنا سیاسی رول جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو پہنچ سکتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کے وفاق کو پہنچ سکتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کی سلامتی کو پہنچ عوام سکتا کو ہے۔ بھی تو پہنچ سکتے ہیں نا، عوام تو بھگت رہے ہیں۔ عوام بھگت رہی ہے، اور دیکھیں خالد قیوم صاحب بالکل ٹھیک بات کریں کہ اس سے سیاسی عدم استحکام آئے گا، معاشی عدم استحکام ہوگا، اور پھر دیکھیں احمد، جب ہم یہاں پر بات کرتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ ان کے جو سابق تھے وہ انہوں نے ایک فون کال کی اور جو آڈیو لیک ہوئی کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، تو جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو جان کے جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام لایا جاتا ہے کہ حکومت ناکام ہو۔ حکومت دیکھیں اگر ناکام ہو رہی ہے، کیا اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ منفی سیاست کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے رویہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ نیگیٹو سائڈ کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت ڈسٹرب ہو رہی ہے یا جمہوریت ڈسٹرب ہو رہی ہے یا ریاست کو خطرہ ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کسی چیز کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کا حل نہ ڈھونڈا جا سکتا ہو۔ جتنے زیادہ یہ مسائل ہیں، جتنا زیادہ نقصان عمران خان کو ہوا ہے، اس سے زیادہ نقصان کسی کو نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، عوام کو جو نقصان ہوا ہے احمد، وہ جو عوام کو دیکھیں، عوام کا نقصان ہوا ہے، ریاست کا نقصان ہوا ہے، لیکن ریاست تگڑی ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ نقصان عمران خان کا بھی سب سے زیادہ نقصان ہے۔ ان کا کیا نقصان ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے اکھاڑا بنا دیں گے گرنے کے لیے، تو کیا وہ خود نہیں وہاں گر سکتے؟ جس طریقے سے کوئی نیگیٹو سوچ رکھتا ہے کسی اور شخص کو پھنسانے کے لیے، کسی اور کا نقصان کرنے کے لیے، تو خالق کائنات کی ذات یہاں پر موجود ہے جو بیلنس کرتی ہے۔ ریاستوں کے امور چلانے کے لیے یہاں پر نمائندے بیٹھے ہیں، اوپر بھی کوئی ذات بیٹھی ہے۔ جس طرح کی سیاست انہوں نے کی، جس طرح کی تقسیم انہوں نے کی قوم کے درمیان، اور جس طرح کی نفرت انہوں نے دی ہے، کیا وہ اس کا خود شکار نہیں ہو سکتے؟ وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، اس کا نقصان انہیں خود بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کل تک وہ ریاست سے ڈر کر اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو انہوں نے قانونی طور پر یا جو انہوں نے سیاست میں گند کیا تھا، آج ان کے اپنے لوگ ان کے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں۔ آج اب 2-4 دن سے آپ دیکھیں کہ اپنے لوگ ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نقصان کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ زیادتی یہ کی کہ ہم نے پہلے بنی گالہ کو چلایا، اب ہم زمان پارک چلا رہے تھے 4-6 مہینوں سے، اور ٹکٹیں آپ نے کسی اور کو دے دی، یعنی کہ نقصان پھر ہوا۔ اور لوگ وہاں پر بیٹھ کر آپ جو ماتم کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیرے کے اوپر باہر کھڑے ہو کر رہے ہیں، اور وہاں پر تو اب کوگو بھر رہے ہیں، کوئی شخص نہیں وہاں پر، جن لوگوں کے تو بالکل ہی خالی ہو گیا، جن کے اپنے خیمے تھے، ٹینٹ تھے، وہ لوگ لے کر وہاں پہ چلے گئے۔ سو میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان سب سے زیادہ سیاسی بھی، اخلاقی بھی، قانونی بھی اور ریاستی طور پر بھی عمران خان کا ہوا ہے، لیکن اس کا جو اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں بڑی تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ لگتا ہے، پتہ ہے وہ جب انہیں پھر اندازہ ہونے لگتا ہے، پھر وہ دہراتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اب میں آئندہ بہتر کروں گا، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں نہیں میں لیڈر کی غلطی ہمیشہ مان لیتے لیکن بعد نہیں، غلطی مانتے ہیں، پھر اس سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں، سو میں مذاکرات کے حد تک اگر میں بات کروں، دیکھیں جب سب لوگ ایک قومی جو اتحادی حکومت ہے، اس کا مطلب وہ اتحاد کے ساتھ بیٹھی ہے، ایک بھائی چارے کے ساتھ بیٹھی ہے، قوم کے وسیع تر مفاد میں بیٹھی ہے، انٹرسٹ سب کے سامنے، اگر وہ سب لوگ بیٹھ کر قوم کے وسیع تر مفاد میں بات کریں تو بھئی آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ اگر ہاں پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں
तो फिर वो तारीख की सबसे आखिरी गलती होगी। वो आखिरी गलती ये होगी, फिर कौम आपको माफ नहीं करेगी, फिर तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्लें ये जरूर कहेगी कि जब सब लोग सर जोड़कर बैठे थे मुल्क की बका की खातर, आइन की खातर, जमहूरियत की खातर और मईशत की खातर, कौम की मुस्तक़बिल की खातर, तो आप कहाँ थे? आप भी साथ बैठ जाते। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी का अच्छा रोल है इसमें, लेकिन मैं इस सारे प्रोसेस में मैं मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करूंगा कि जो मजाकरात हैं वो तो आप अपनी सियासतदानों से बात होते करें हैं। कि जिद और अना की सियासत जो है, जिस तरह मजाक वो सियासतदान तो नहीं है ना, मजाकरात और अना सियासतदानों से की, होते हाँ, हैं। जिद और अना की सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये सियासत कामयाब में- होते हुए दिखाई इसलिए नहीं देंगे कि वो शख्स मजाकरात कर रहे हैं, सियासत में कामयाब हमेशा नहीं देंगे। सियासत में हमेशा लचक होती है। और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करते हैं, तो 2013 से 2018 का जो दौर था उसमें सबसे बड़े जो दो चैलेंजेस थे आपको दहशतगर्दी 2013 में और लोड शेडिंग का था। इसी तरीके से 2008 का जब हमने देखा, जब 2008 में आप से लेकर 18 तक जब शहबाज शरीफ रहे, तो पंजाब को बड़ा मिसाली सूबा बनाया। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक वाकया आपको कोट करता चलूं कि एक लंबे अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हम सब से एक मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने एक अजीब बात जो है वो कही। उन्होंने कहा बात ये है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा आप लोगों से राब्ते के अंदर नहीं हूं और आप लोगों का ये सवाल बनता है। ये मीटिंग कब हुई? ये मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने जो है जब 2015 के अंदर जो है जी, जी। 2 साल उनकी हुकूमत को जो है वो गुजर चुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे वजह पूछ सकते हैं, मैं आपको एक ही वजह बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अंधेरों के अंदर जो है वो डूबा हुआ है, और अगर आप सड़कें और गलियां बिल्कुल जो है वो बननी चाहिए, मगर मैं कहता हूं कि सब कुछ भी अगर हो गया और अगर आपको बिजली जो है मुल्क को ना मिली तो हमारी मईशत जो है वो तबाह और बर्बाद खुदा ना खास्ता हो जाएगी। और अगर मईशत किसी मुल्क की डूब जाती है जी। तो मुल्क जो है वो हर चीज के अंदर अंधेरों में चला जाता है। तो आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब हालांकि चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तगोदो की, आपने देखा कि कितनी जो है वो पंजाब के अंदर इस जो है वो बिजली के बहरान को ना सिर्फ ख़त्म किया गया बल्कि उसका फ़ायदा जो है, जो मनसूबे शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर मुकम्मल हुए, उसका फ़ायदा आज पूरे मुल्क के अंदर जो है वो चला गया हुआ है। और आपकी जो बंद इंडस्ट्री थी उस वक्त वो जो है वो चल पड़ी थी। तो मैं ये कहता हूं कि बात ये है कि ये तो इमरान खान साहब की तो मुसीबत ये है कि इनको बुजदार चाहिए, बजाय इसके कि ये उस वक्त जो है वो बिल्कुल सही कहा गया यहाँ पे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफर की थी उस वक्त कि आए हम मिसाके जो है वो मईशत जो है वो करें, अगर उस वक्त बात सुन ली जाती, मान ली जाती, तो शायद आज हम जो है वो इस वक्त को जो है वो ना पहुंचते। मगर जो है वो ना सिर्फ उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई बल्कि एक ही काम किया गया। लीडरशिप तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका एक तकरार रहता है, लेकिन एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझ जैसे एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर जो है वो उमर साहब 7 FIR हुई हैं। इमरान खान साहब अपनी दहशतगर्दी की जो है वो FIR को लिए फिरते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूं कि 780A जो है मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर, मुझ जैसे हजारों पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर जो है वो 780A जो है वो नहीं लगाई गई। और मैं एक और बात से पर्दा आपको उठा दूं, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो माना के एक डिक्टेटर थे और हमने बड़ी जेलें और हमें कटवाई गई और बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो हमारी रोटी और रोजी के ऊपर नहीं आया। मगर ये इमरान खान साहब जो है वो खुद आकर जो है पंजाब के अंदर बैठकर जो है वो एंटी करप्शन को और नैब को जो है वो उस वक्त हदायत जारी करते थे और हमारे कारोबारों के ऊपर जो है, हमारे घरों के ऊपर जो है वो चादर चार दीवारी को पामाल करके छापे जो है वो डाले जाते थे। ये इमरान खान साहब का उस वक्त कारनामा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब, टाइम खत्म हो गया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम आपका, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका, आपने भी अपना वक्त दिया। नाजरीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे।
आर्टिकल 10A मुनसिफाना ज़मात का हक अपने शहरी हुकूक और फ़राइज़ के तयन के लिए या अपने खिलाफ किसी फौजदारी इल्ज़ाम में हर शख्स मुनसिफाना समात और बाज़ाबिता कानूनी तरीक़ा कार का मुस्तहिक होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो मनाया जा रहा है, अप्रैल के आखिरी वीक में मनाया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अशरफ सुल्तान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, इस पर सर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। WHO हर साल अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता होता है उसको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के तौर पे मनाती हैं, और जो इम्यूनाइजेशन के हिसाब से जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो एक टैग लाइन, एक स्लोगन देते हैं। और इस दफ़ा का स्लोगन जो है द बिग कैचअप है, और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि 2019 के बाद से पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन का रेट, जो कवरेज रेट होता है, वो 86% से जी सर 81% तक फॉल कर गया। सही। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन तो कोविड पैंडेमिक का था कि उस सूरत में जो रूटीन सर्विसेज या प्राइमरी हेल्थ केयर जो थी वो बुरी तरह से मुतासर हुई थी, और लोग हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उस वक्त इम्यूनाइजेशन रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए पूरी दुनिया में ही। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में ज़रा ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। हम अगर देखें कि दुनिया में जो 10 मुल्क हैं जी, जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे अनइम्यूनाइज्ड हैं, कि जिनको असेंशियल वैक्सीन जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं वो लगनी चाहिए, वो ना लग सकें। ये आप देखें तो है तो 86 से 81% तक का जी डिक्लाइन ये, लेकिन नुमेरिकली अगर आप इसको देखते हैं कि जितने इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं तो ग्लोबली 25 मिलियन बच्चे वैक्सीन से महरूम रह गए। तो इसलिए इनको अब कैचअप करना है, दोबारा से उस रेट पे लेके जाना है, इसलिए ये स्लोगन उसके लिए। अच्छा सर, सिंध की कुछ साइड्स में और रिवर बेल्ट साइड पे, वहाँ पर जो है पाकिस्तान में मलेरिया जो है वो बड़ा फैल रहा है, उसके हवाले से भी सर देखें, जो भी मॉस्किटो ब्रीडिंग सीज़न होता है और जिस एरिया में एनोफ्लिन मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया को फैलाता है, ये सैलाब की वजह से भी। जी सैलाब बिल्कुल ऑब्वियसली, जो रिवर बेल्ट पे भी इसीलिए ही होता है, और जो मैन मेड पॉन्ड्स हैं, बैराजेस वगैरह हैं, जैसे आप मंगला की झील ले लें, जी जी, इस तरह के जो जगह हैं उसके इर्द गिर्द सिंध के भी कुछ खास तौर इलाके पे हैं। ये एक रिवर, हाँ जी, इंटीरियर सिंध में तो काफ़ी ज़्यादा है। और मलेरिया की भी अक़साम होती हैं जी, उनमें से जो सबसे सीवियर डिजीज़ करता है वो फैल्सीपैरम मलेरिया होता है। सही। तो कुछ जगहों पे वाइवेक्स जो है, जो कि बुखार वगैरह तो करता है लेकिन उसकी कोई बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, वो होता है। लेकिन सिंध, इंटीरियर सिंध और रिवर बेल्ट के साथ साथ जो है वो ये देखा गया है कि फैल्सीपैरम मलेरिया ज़्यादा है। और फैल्सीपैरम मलेरिया ना सिर्फ ये कि बुखार करता है बल्कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जिसमें दिमागी, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, वो भी हो खतरनाक जाता है, यानी बहुत। जी मैंने कहा खतरनाक है, इसका मतलब खतरनाक है, उससे डेथ्स हो जाती हैं। क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जो लोग देख रहे हैं, खुसूसन सिंध में या जहाँ जहाँ पर भी ये डिजीज़ फैल रही है? देखें, ये जो बीमारी है ये बहुत पुरानी बीमारी है, और बहुत अरसे से दुनिया भर में साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं कि जो भी इसकी वैक्सीन बनाएगा वो
اتنے لوگوں کی جانیں بچائیں گے کہ شاید ان کو نوبیل کے لیے نامینیٹ کیا جائے. تو بہت سارے گروپ کر رہے ہیں اور کچھ ویکسین اس وقت WHO نے اپروو بھی کر دی ہیں صحیح. جو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کافی حد تک ایفیکٹیو ہے. اور کچھ اور کینڈیڈیٹ ویکسین ہیں جن کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے. ایک تو ویکسین ہے پریونشن کے لیے، باقی یہ ہے کہ اب جب بھی کسی متعدی بیماری سے بچنا ہو تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں کسی طریقے سے، یا اسے روکنے کی، پریونٹ کرنے کی کوشش کریں. کوئی احتیاطی تدابیر پروفیسر؟ مچھر نہ کاٹے جی آپ کو. ایک تو مچھر آپ کے ارد گرد نہ ہو، اور دوسرا اگر ہے تو وہ آپ کو نہ کاٹے. اس کے لیے جو میئرز ہیں وہ کیے جانے چاہیے کہ ماسکیٹو پاپولیشن ڈینسٹی اتنی زیادہ نہ ہو. صحیح. لیکن ہمارے ہاں جس طرح کے ایریا میں نے بتایا کہ یہ ادھر تو زیادہ ریسورسز ہوتا ہے، نہیں ہوتے نا، تو وہاں پہ یہ ماسکیٹو ڈینسٹی کنٹرول. اب لاہور جو ہے مثال کے طور پہ، یہاں پہ ملیریا کا ماسکیٹو نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایڈیز ایجپٹائی ہے جو کہ ڈینگی کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایفرٹس ہوتی ہیں، لاروا کنٹرول ہو رہا ہے، اسپریز ہو رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک جو ہائی سیزن آتا ہے اس میں ہمیشہ سے ڈینگی بہت نقصان دہ ہوتا ہے، کئی دوبارہ ڈیتھس سے ہو جاتی ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور بڑا سپٹمبر خطرناک سے مرض ہے. آگے جائیں آپ تو سردیاں آنے سے پہلے تک ہمیشہ ڈینگی زیادہ ہوتا ہے. جی. تو اسی طرح جب ماسکیٹو ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، بچے کیونکہ زیادہ ان پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے اور آسانی سے وہ وکٹم ہوتے ہیں کہ ماسکیٹو ان کو بائٹ کرے، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ان کو ہو جاتی ہے. اچھا، کیا احتیاطی تدابیر، یعنی گھروں میں صفائی کا ایک تو خاص خیال رکھیں، اپنے کاروباری مراکز، دفاتر، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور کوئی یہ جو مچھروں سے بچاؤ کے جو ہیں وہ جہاں بریڈنگ پلیسز نہ بننے دیں ان کی ماسکیٹو کی، ان کو ختم کریں. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے بچے ذرا انڈور رہیں، گھر اس لحاظ سے پروٹیکٹڈ ہوں کہ جالی والے دروازے اور اس طرح کی چیزیں ہوں کہ ماسکیٹو اندر نہ آ سکے. اگر آ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو ماسکیٹو نیٹس ہوتے ہیں. صحیح. وہ امپریگنیٹڈ بھی ہوتے ہیں، جن میں اس پہ دوائی بھی لگی ہوتی ہے کہ ماسکیٹو کو وہ مار بھی دیتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. اور بچوں کو کپڑے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی لیگز، آرمز وغیرہ جو ہے وہ، اب گرمیاں بھی آ گئی تو کچھ بچوں نے نیکر وغیرہ اس طرح پہنا ہوتا ہے. وہ اویلیبل ہوتی ہیں بائٹ کے لیے. ہاں. اچھا سر، کووڈ مکمل ختم ہو گیا یا ابھی بھی کوئی خطرہ ہے اس کا کہ وہ آ سکتا ہے؟ کووڈ جی مکمل ختم تو نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ ایک ایسی وائرس ہے، RNA وائرس ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلتی رہتی ہے. مطلب جو ہمارے انتظامات امیون سسٹم کرتا ہے یا ویکسین ہے یا جو کچھ بھی ہے، آپ نے دیکھا کتنی ویریئنٹ آ گئی ہیں اس کی، جی، اور آتی جا رہی ہیں. یہ جو ابھی نزلہ زکام ہو رہا تھا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے؟ یہ اب آپ ایسا سمجھیے کہ جس طرح سے انفلوئنزا ہے، فلو، جی جی، اسپینش فلو ہوا آج سے 100 سال پہلے، تو اس سے بہت ساری ڈیتھس ہوگی. وہ ڈیتھس ایکچولی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہماری ساری کی ساری پاپولیشن سسیپٹیبل ہوتی ہے. سسیپٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اس بیماری کے اگینسٹ قوت مدافعت نہیں ہوتی. صحیح. تو جب بیماری جراثیم ان کے اندر جاتا ہے، جس کے اندر بھی جائے گا وہ بیمار ہو جائے گا، تو وہ ایپیڈیمک اور پینڈیمک بن جاتا ہے. پھر جیسے قوت مدافعت آتی ہے بیماری ہوتے رہنے سے یا ویکسین یا کوئی انٹرونشن کی وجہ سے، تو ہمارے ہاں وہ سسیپٹیبل پاپولیشن کا پول ذرا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جی سر. اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ کئی دفعہ بلاک ہو جاتی ہے. لیکن فلو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سیزنل فلو ہے، ہر سال ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی طرح سے اب اس سچویشن کو جب ہم ایپیڈیمک پینڈیمک سچویشن سے نکل آتے ہیں، صحیح، تو جو اگلی سچویشن ہوتی ہے اس کو انڈیمک کہتے ہیں. صحیح. کہ وہ بیماری آپ کے ہاں موجود ہے، ایک سلو خاص ریٹ پہ چلتی رہتی ہے. جی. اور جو
जब उसका हाई सीजन आता है सही। तो फिर वो कुछ ज़्यादा केसेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ सुल्तान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें इन्फॉर्मेशन जो है वो नाजरीन के साथ शेयर की। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।